علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اورنگ آباد کے جو خطیب اہل بیت بھی ہیں اور اورنگ آباد کے مومنین میں سب سے نمایاں ہستی جناب مہدی عباس صاحب، مہدی عباس رضوی صاحب، جو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اورنگ آباد کی بہت ہی خاص شخصیت ہے۔ آج ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور میں جو ہے تو زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ڈائریکٹ جناب مہدی عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات چیت جو ہے تو اپنے تعارف سے، ذاتی تعارف سے اس سے شروع کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے مہدی عباس رضوی کہا جاتا ہے۔ میرے والد بزرگوار خادم المعصومین سید دوار حسین رضوی صاحب اور میرے دادا سید کرار حسین رضوی صاحب نیوتنی ضلع اناؤ لکھنؤ سے نزدیک اور موہان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے دادا سید کرار حسین رضوی صاحب کے کا آبائی عاشورخانہ سید حفاظت علی مرحوم ٹرسٹ کے نام سے نیوتنی میں جانا جاتا ہے۔ سید کرار حسین رضوی صاحب مرحوم مولانا مقبول احمد صاحب مترجم قرآن کے وکیل خاص تھے کہ تفسیر قرآن لکھتے وقت ان کے 4 ساتھی تھے، 4 وکیل تھے، جن میں نمایاں میرے جد سید کرار حسین رضوی صاحب تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے چچا سید انصار حسین رضوی صاحب مرحوم لکھنؤ میں ایجیٹیشن کے وقت جو ابتدا 4 افراد نے کی، با اجازت سرکار ناصر ملت سید انصار حسین رضوی صاحب، ایڈوکیٹ اشرف حسین صاحب اور دوسرے افراد کے ساتھ میں تھے۔ والد صاحب مرحوم 1923 میں اورنگ آباد آئے اور آپ مختلف تجارتیں کرتے رہے، مگر آپ کو 1933 یا 35 میں حضور نظام کی طرف سے حکم ہوا کہ تمام گورنمنٹ بلڈنگز جو اورنگ آباد کی ہیں اور ان کی الیکٹریفیکیشن آپ کریں گے۔ اس وقت سے اورنگ آباد کے ایک کلاس کنٹریکٹر اور واحد کنٹریکٹر تھے کہ جنہوں نے اورنگ آباد کا پاور اسٹیشن بھی نصب کیا۔ اس وقت آئل مشینز تھیں اور ملند کالج جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے نسبت رکھتا ہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر خود بنفس و نفیس آپ کے تمام جو بلڈنگز تھی ان کا الیکٹریفیکیشن ورک دیکھتے تھے۔ آبائی طور کے اوپر مذہبی تعلق اس طرح رہا کہ شہر اورنگ آباد میں عزاداری تقریباً مسدود ہو چکی تھی اور جو مومنین تھے وہ زمانے کی مد نظر دروازے بند کر کے عزاداری کرتے تھے اور اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہنے سے خوفزدہ رہتے تھے، مگر نقیب المومنین ہی
की काविशें थी कि जिनके साथ सैयद ज़हूर हैदर साहब जैदी, डिप्टी कलेक्टर, सैयद वहीदुल हसन साहब आबिदी मरहूम, और जनाब सैयद इफ्तिखार अहमद साहब रिजवी, ऐसे कई बहरहाल मोमिनीन थे, मौलाना बुढ़न साहब, और यहाँ के मोमिनीन कि जिन्होंने बढ़कर चढ़ करके मरहूम का साथ दिया। और आज़ादी के बाद शहर औरंगाबाद, आज़ादी से कबल मजालिस अज़ा मुनक़िद होती, मगर आज़ादी के बाद मुकम्मल तौर पे खुल करके अज़ादारी होने लगी और जुलूस अज़ा बरामद होने लगा। यहाँ पर मेहदी भाई से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि मैं उस जमाने में जो इलेक्ट्रिक वर्क का जो है जज्बा कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे करे थे, उसके साथ कौम के कुछ बच्चों को भी इन्होंने जो है जवर चचा ने, जो आपके वालिद थे बुजुर्गवार ने, इस इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में जो है तरगीब दिलाई। और शायद आज जो कुछ कौम के कुछ अफराद हैं बड़े बड़े लेवल पे पहुंचे हुए हैं, वो जबर चचा की देन है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कुछ लोगों को उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन में भी परफेक्ट होने के लिए तरगीब दी। वो जबर चचा का एक यानी बड़ा अचीवमेंट समझता हूँ। उसके बारे में मैं मेहदी भाई से जरा मौसूफ के ताल्लुक से ये इन्हें तमाम इन्हें शहर औरंगाबाद में जिस तरह आप मकबूल रहे, तो उनका हमेशा ये रहा कि हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी इसमें उन्होंने तफरीक नहीं की। जिस गांव में अजंता हो, एलोरा हो, चिकलठाना हो, तमाम गांव में लाइटिंग होती थी, यानी रोशनी जब बिजली फराहम की जाती थी, पूरे गांव का कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलता था, तो आप वहां पे कम से कम 2-3 अफराद वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन तैयार करते थे, जिनमें मुसलमान और हिंदू की कोई तमीज नहीं थी। उसमें बेशुमार कौम के अफराद भी हैं, और बेशुमार अफराद जो गैर मुस्लिम हैं, वो उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल हुई सिर्फ वायरमैन और सुपरवाइजर पास होने के बाद, कि वो फोरमैन के दर्जे तक के पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज में और दूसरी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मुकामात पर। और यहाँ मौजूदा उसमें हमारे मरहूम पाशा भाई और कासिम रजा साहब, मोहम्मद हैदर साहब, सैयद तकी अली रिजवी साहब, ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने तिजारत में अपना नाम कमाया। और मैं ये कहूंगा कि हर शख्स ने मुख्तलिफ हर मौके के ऊपर कौम के और अगियार नहीं कहना चाहिए, कि अहले हिंद के तमाम नौजवानों को साथ रख करके आज बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो तरबियत पा करके हुनरमंद हो चुके हैं और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इस वक्त मैं एक इंसिडेंट्स का याद करूंगा, जबकि मैं मौजूद था यहाँ पे। जवार चचा का जब इंतकाल हुआ आपके वालिद बुजुर्गवार का, तो उस वक्त आपकी नमाज जनाजा के लिए जनाब अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब ने इसरार किया, और अहले सुन्नत ने भी आपकी नमाज जनाजा जामे मस्जिद में पढ़ी। उसके बारे में उनके जो ताल्लुकात थे उस पर भी थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जवार चचा के बारे में थोड़ा इस हालात में भी किस मरूम नकीबुल मोमिनीन के ताल्लुक से और उनकी हमगिरी ये कि अहले हुनूद हों या अहले सुन्नत, हर एक के दरमियान में वो मकबूल थे। और हमारी दुकान 12 दिन बंद रहती थी,
وہ افراد بھی جو زمانے میں پیسے نہیں دیتے ہیں، روک لیتے ہیں، مگر جب محرم آتا تھا تو کہتے تھے کہ جبار بھائی کا محرم آ گیا ہے، ادھاری ہم نے انہیں نہیں دی ہے، ہم دے دیں۔ جو سال بھر سے ادھاری ٹکی رہتی تھی، رکی رہتی تھی، تو اس زمانے میں ان کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ ایسے افراد بھی بقایا رقم دے دیتے تھے کہ موصوف مصروف ادائے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور تمام جو درگاہوں کا چندہ ہو یا مساجد کا ہو یا مکاتب کا چندہ ہو، تو شہر کے بے شمار مدرسے، مکاتب، مساجد، ہر کس و ناکس کو جو آتا تھا اسے اس کا چندہ دیتے تھے، مگر اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابس نہیں دیتے تھے۔ پہلے اسے دین اسلام اور فضائل و مصائب آل رسول آدھا گھنٹہ ڈسکس کرتے تھے، اسے سرفراز یا کوئی جریدہ پڑھنے کے لیے دیتے تھے، اور پھر 1 روپیہ یا 8 آنے جو اس زمانے کا تھا ان کا چندہ وہ دیتے تھے۔ تو اس طرح سے تبلیغ بھی کرتے تھے، بے شک تبلیغ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو اپنا بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جناب حاجی حسین صاحب بی این سی میں تھے، وہ کہیں پیٹھن سے دور گئے ہوئے تھے، وہاں انہیں اطلاع ملی کہ اورنگ آباد میں انتقال ہوا۔ جناب سید افتخار احمد صاحب رضوی کو خبر بعد میں، مگر جو ہے اطلاع جو یہاں سے بسیں جاتی ہیں ان سے، اور وہ لوگ فوراً جو ہے بے شمار افراد تھے جو صرف مرحوم کی انتقال کی خبر سن کر کے بیرون شہر تھے، وہ آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اہل اسلام کا اصرار جناب ستار حسین صاحب کہ ستار صاحب پیش نماز جامع مسجد کہ زوار بھائی کی نماز جنازہ ہم اہل سنت پڑھائیں گے۔ تو شاہگنج سے تمام اردو اسکول چھٹی رہی، مولانا آزاد ہائی اسکول کے بھی کمیٹی کے ممبر تھے، دکانیں بند رہیں، اور مختلف سیاسی پارٹیاں، کانگریس پارٹی تھی، ان لوگوں نے بھی عقیدت کا مظاہرہ کیا، جنازے سے شریک ہوئے، اور یہ شرف مرحوم سید ظفر حسین رضوی کو حاصل ہوا کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ اہل سنت حضرات نے تاریخی جامع مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اس کے بعد لوٹا کارنجے میں شیعہ قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ابھی آپ نے جو زوار شاہ کے بارے میں سنا ہے، یہ بہت مختصر ہے، ایک عظیم آدمی تھے، اس میں سے تھوڑا بہت جو کچھ بھی یادیں تھیں مہدی بھائی نے جو ہے آپ لوگوں کو سنائی، اور آپ ان کے کیونکہ فرزند ہیں، ماشاءاللہ سے انہی کی باتوں کو انہیریٹ کیا، وہی جو تھا آپ میں بھی ٹرانسفر ہوئی۔ تو میں اب پرسنل مہدی بھائی سے کہوں گا کہ آپ کی جو پرسنل لائف کی جو ہے یہ بتائیں کہ بھئی آپ کے ایجوکیشن، آپ کی پرسنل لائف اور اس کے بارے میں بتائیں، اور ماشاءاللہ سے جو تو آپ جس کے فرزند ہیں ان کی جو آپ نے باتیں بتائیں وہ ماشاءاللہ سے لائق ہے، یعنی ہم کو فالوور بننا چاہیے ویسے لوگوں کے، اور ویسے ہی آگے قوم کو بڑھانا چاہیے جیسے کہ زوار حسین صاحب نے کیا تھا۔ اب آپ انہی کے فرزند ہیں، اور اس لیے میں آپ کی بھی انفرادی کوششوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک بتانا بات بھول گیا کہ چونکہ اس وقت بہت کم 30-35 مکان تھے شہر اورنگ آباد میں محبان محمد و آل محمد کے، شیعہ نہج برقرار کے، تو ایسا آج کل کا ایسا زمانہ نہیں تھا، وہ صدارت اور یہ اور کمیٹی اور یہ وہ، تو جو خدمت کرتا تھا، جو آگے رہتا تھا، تو موصوف
ہمیشہ خادم المعصومین کے نام سے پکارے گئے، اور آپ ہی کے زمانے میں آپ کے چاہنے والوں نے، ساتھ کام کرنے والوں نے انجمن خادم المعصومین کا قیام. ایک منٹ. ہاں تو اب جو ہے ابھی جناب وہ ہے زوار چچا کے بارے میں کچھ اور جو ہے معلومات. ہاں اچھا، اور کچھ انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں مہدی بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ لے کے آئیے. ابھی میں مہدی بھائی جو ہے جا کر یہ سب چیزیں اور لا کر آپ کو بتائیں گے کہ جناب زوار چچا کی جو ایفرٹس ہیں اس کے بارے میں مہدی بھائی جو ہے اپنی ریکارڈ میں سے بتانا چاہ رہے ہیں. تو آپ وہ بھی، کیونکہ ایک عظیم شخصیت تھے جناب زوار حسن صاحب، اور آج جو ہے تو ان کی یعنی مہدی بھائی کے، کیونکہ وہ نزدیک ترین تو بیٹا ہی ہوتا ہے، انہی کے ذریعے جو ہم زیادہ سے زیادہ معلومات لے رہے ہیں. اور جب ان کا انتقال ہوا تو افتخار احمد صاحب نے ایک بکلیٹ بھی چھاپی تھی زوار صاحب کے بارے میں، اور شاید وہ بھی شہدائے آزاداری، ہاں شہدائے آزاداری بلکہ شاید وہی کتاب کا جو ہے بتائیں گے. میں مہدی بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیے ذرا اس بارے میں بھی بتائیے معلومات. والد بزرگوار کے انتقال پر جناب سید افتخار احمد صاحب رضوی کی کاوشوں سے ایک کتابچہ ترتیب دیا گیا تھا، جسے ترتیب دیا تھا جناب افتخار احمد صاحب نے، اور جو پیش کیا گیا تھا، جس کی تقدیم لکھی تھی جناب سید علی خان صاحب، یہ نواب بڑ والے نواب صاحب جج صاحب نے، جو صدر انجمن خادم المعصومین تھے. اور کتابچے کا نام شہدائے عزاداری. اس میں رشات قلم فخر ملت علی جناب نواب سید علی خان صاحب بالمقابہ سرپرست انجمن خادم المعصومین اورنگ آباد کا ایک آرٹیکل ہے بعنوان شہدائے عزاداری، جس میں اورنگ آباد کی عزاداری کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. انجمن خادم المعصومین 1930 میں زیر سرپرستی ناصر ملت مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ مرحوم و مقبول مجتہد اعظم ہند کی تاسیس عمل میں آئی. بانی انجمن نقیب المومنین علی جناب سید زوار حسین صاحب قبلہ رضوی مرحوم. اسماء اراکین جناب سید رضا علی صاحب قبلہ مرحوم برادر مولانا فضل علی صاحب قبلہ مرحوم. سید علی نقی صاحب قبلہ زیدی. سید افتخار احمد صاحب ابن سید ذاکر حسین صاحب رضوی. سید علی مہدی صاحب قبلہ. سید اندار حسین صاحب رضوی برادر نقیب المومنین. نواب میر مہدی حسین صاحب قبلہ بڑ والے نواب. مولانا سید امراؤ حسین صاحب قبلہ مرحوم کی سرپرستی. ملاحظہ اور رپورٹ یادگار حسینی انجمن خادم المعصومین 1361 ہجری. یہ ابھی مہدی بھائی نے جو سنا ہے یہ وہ کاوشوں کا وہ نتیجہ ہے کہ بھئی جیسا انجمن بنی، انجمن کے اراکین اور وہ جو ہے سب ایک آرگنائز طریقے سے انجمن خادم معصوم جناب زوار چچا نے جو بنائی، اور وہ ورک کری جو آج تک موجود ہے. اور اس کے ذریعے سے جو عاشق خانہ
اور مسجد وغیرہ کی جو حفاظت ہوئی اور عزاداری وغیرہ جو ہے مینٹین ہوتے رہی اس کی وجہ سے. میں اب جناب مہدی عباس صاحب سے جناب سے اب ان کی ذاتی زندگی، ان کی تعلیم، ان کا جو ہے تو سیلف پروفیشن اور ان کی جو پرسنل لائف کے بارے میں، کیونکہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پھر زوال شاہ جیسے عظیم ہستی کے فرزند کس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کامیاب. اب یہ آپ اپنی ذاتی انفرادی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی، آپ کا پروفیشن کیا تھا، آپ کے بچے وغیرہ کتنے ہیں، اور آپ کا کہاں کہاں سے جو تو فیملی تعلقات ہیں. ذرا میں مہدی عباس صاحب سے چاہوں گا کہ اس چیز میں ذرا بتائیں. میری پیدائش 11 اکتوبر 1946 ہے، موہان ضلع اناؤ ننیال میں ہوئی. جب والد صاحب اورنگ آباد ہی میں تھے، اور ابتدائی تعلیم ہم نے مولانا آزاد اسکول سے کی، جو قبل میں ضیاء العلوم اسکول کہلاتا تھا، بعد میں مولانا آزاد ہائی اسکول ہوا. 7 تک تعلیم ہم نے مولانا آزاد ہائی اسکول سے کی، مگر 8 سے سیکنڈری ایجوکیشن وہ لکھنؤ میں ہوا. تو یہاں مکمل طور پہ اردو میڈیم تھا، مگر 8 سے آگے مکمل طور پہ ہندی میڈیم، اور نہ صرف ہندی میڈیم بلکہ اس میں تھرڈ لینگویج کے طور پہ سنسکرت بھی لازمی قرار دی گئی تھی. وہاں فیسلٹی اردو کی نہیں تھی اس وقت. تو بہرحال ہائی اسکول میں ہندی میڈیم سے ہندی، انگلش اور اردو زبانوں کے ساتھ گاندھی مشن انٹر کالج موہان اناؤ سے کامیاب کیا، اور شیعہ ڈگری کالج سائنس ڈالی گنج لکھنؤ سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی. پھر مولانا آزاد کالج اورنگ آباد سے فزکس، کیمسٹری، میتھس میں نے بی ایس سی کیا. اور 68 کے بعد 2 سال جالنے پہ میں نے بحیثیت معلم نوکری کی. بعد میں 71 میں بی ایڈ کیا میں نے. میری شادی 1972 میں واقع ہوئی، اور میری اہلیہ شکارپور کے مشہور خاندان نقوی سادات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اہلیہ کے بھائی سید حیدر دامن صاحب نقوی مرحوم کمشنر ایکسائز جو مختار نامہ پڑھتے تھے، کہ ان کا 3 سال قبل انتقال ہوا. تو میرے سسرال میں بھی دعا تھی، ہمارے والد صاحب کی بھی، دادا کی بھی، اور ہمارے یہاں سسرال میں، کہ وہاں جتنی بچے بچیاں ہیں کسی نہ کسی طرح سے ذاکری کرتے ہیں. حیدر دامن نقوی کی 4 بچیاں ذاکرہ ہیں. ایک فرزند ہیں جو اس سال 10th میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ذاکری کریں گے. میرے فرزند سید رضا عباس رضوی مرکیور 5 اسٹار ہوٹل مرکیور گروپ میں ٹریننگ مینیجر کی حیثیت سے کارپوریٹ آفیسر ہیں، اور وہ مختلف مقامات پہ ان کی پوسٹنگ رہتی ہے. ابھی تک ہندوستان میں تھے، مگر 4 مہینے قبل
हेडक्वार्टर दुबई हुआ, और वहां से अब जो भी गल्फ कंट्रीज के हैं तो उसमें सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, मस्कत और तमाम कंट्रीज, उनको जो है विजिट करना पड़ती है वो, और 5 स्टार होटल्स के उनके स्टाफ के ट्रेनिंग मैनेजर हैं। होटल मैनेजमेंट से उन्होंने डिप्लोमा किया यहाँ सैन फ्रांसिस में, और नॉर्थ वैली इंग्लिश स्कूल से तालीम हासिल की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ताज ग्रुप औरंगाबाद से डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया। मेरी बेटी सैयद मसूद हुसैन जाफरी रिटायर्ड कलेक्टर नागपुर की बहू हैं। डॉक्टर सैयदा बिल्किस फातिमा रिजवी, उन्होंने नासिक मेडिकल कॉलेज से MBBS की तालीम हासिल की, और उसके बाद गल्फ कंट्रीज में रही तो वहां उन्होंने इमरजेंसी मेडिसिन में MD किया। 10 साल दोहा कतर में रहने के बाद वापस बंबई आई हैं, कि जहां मेरी अहलिया को फख्र हासिल है कि वो जाकिरा हैं, जाकिर शाम गनीमा। वहीं मेरी दुख्तर सैयदा बिल्किस फातिमा भी जाकिरा हैं, और वहीं फर्जंद सैयद रजा अब्बास रिजवी भी जाकरी करते हैं। अभी जनाब जो है मेहदी अब्बास साहब ने अपनी पूरी इंफरादी जिंदगी की जो है बारे में बताया। जनाब जो है तो हमारे मेहदी अब्बास साहब जो है ख़ास तौर से एक ख़ास जो है इमाम हुसैन इस्लाम की एक शहदाए आज़ादारी के बेटे हैं, और उन्होंने जो जाकिरी करते हैं, आजकल जाकिरी का कोई लोग जो है तो